अज्जल फरज दस्ते दुआ बर मारिफत हुज्जत खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअ मिन साअति लैल व नहार वलियम व हाफ़िज़ा व काइदम व नासिरा व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नावदि अलियन मज़हरल अजाइब तजिदहु औनन लका फ़िन्नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेविलायतिका या अलियो या अलियो या अली रब्बे फस्तजिब दुआअना वक़बल सनाअना वज्म बैनी व बैना औलियाइना बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अलिय्यिन व सय्यदा वल हसन वल हुसैन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। या रब्बा मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फरज आले मुहम्मद। जिस आज़ादार जिस मातमी के दिल में जितना विलायत अली का मकाम बुलंद है उतनी बुलंद सलावत। अपने अपने मरहूमीन को याद फरमाइए, ख़ुसूसन बानी मजलिस के जुमला मरहूमीन की बुलंदी दराजात के लिए सलवात बाजमात तिलावत फरमाइए। आपकी तादाद ज़्यादा है, सलवात की आवाज़ कम है। जिस सज़ादार जिस मातमी के दिल में वक्त के मोहम्मद के ज़हूर के लिए जितनी तड़प है ज़हूर हज़रत वलीउल अम्र बुलंद सलावत। इजाज़त है जी तज़किरा शुरू किया जाए आले मोहम्मद का। पहली गुजारिश तो ये है कि जो अफराद बिखर के बैठे हैं वो करीब आ जाएं, चूँकि ज़िक्र मालिकों का अच्छा लगता है अगर बाजमात किया जाए। आप भाई उठाएंगे सारे अहबाब, चलो बुज़ुर्ग भाई आप आ जाएं, भाईजान आप भी एक एक कदम अगर आगे आ जाएं तो माहौल ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आप भाई सामने आ जाएं, कर्मा लो आ जाओ। मैं 4 दफ़ा ते आख्या कुछ नहीं सुनिया। एडी सर्दी कोई नहीं कर्मा लियो सवेरे सवेरे जिथे बह गयो हलदे ही नहीं पे। सलवात पाक बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाइए। इजाज़त सरकार। महीना है रजबुल मुरज्जब का, दिल है मेरा चूँकि जिस सरजमीन से मेरा ताल्लुक़ है, जिस दरवाज़े की खैरात मैं अपनी झोली में रखता हूँ, दिल है कि आज की इस महफिल में काबे में अली का उतरना सुनाया ना जाए बल्कि दिखाया जाए। हमेशा सलाम मौला ज़बानों की मुआफ़ज़त फरमाए। इबादत कीजिएगा मिलके या अली। 13 रजबुल मुरज्जब खाने खुदा सदियों से वीरान हवेली। हर बंदा मजलिस में बोलता नहीं, बस तबस्सुम भी हो तो पता चलता है कि मजलिस हो रही है। सदियों से वीरान हवेली जो अली की आमद की वजह के बाद काबा बन गई। बरसर मेंबर सैयद सरदार मौजूद हैं, उनसे दुआ लेने के लिए पहली सतर आपके हवाले करने लगा हूँ। हालांकि अबू तालिब की हवेली भी काबा से कम न थी। अल्लाह अकबर। ये हाथ हमेशा ऊंचा रहे तो ज़िक्र अली में बुलंद हो गया है। हालांकि सरकार अबू तालिब की हवेली भी काबा से भाईजान कम न थी। जुमला मैं कहूँगा पता लगेगा जुमला किसे समझ आया। केड़ा सर्दी मनाई बैठा है। उस वक्त भी अली की माँ के दरवाजे पे जिब्रील आता था जब कुरान उतरना शुरू ही नहीं हुआ था। अल्लाह अकबर जिंदा। उस वक्त भी जिब्रील सादात की हवेली के बाहर आता था जब कुरान उतरना शुरू नहीं हुआ, जब रसूल ने ऐलान रिसालत किया ही नहीं था,
جڑے بول پے ہو جڑے نہیں بولے میں اگلے جملے شامل کرنا چاہنا. جب نماز کا حکم نہیں آیا تھا، روزے کا حکم نہیں آیا تھا، حج کا حکم نہیں آیا تھا، نہ اصول کی کوئی بات اتری تھی، نہ فروع کی کوئی بات اتری تھی. اگر آپ مسکرا دو تو شاید اس سے بہتر جملہ میری آج کی تقریر میں ہونا ہی کوئی نہیں ہے. جبریل سیدہ کے دروازے پہ کھڑا تھا اور علی کی اماں اس وقت بھی مصلی پہ تھی جب نماز واجب ہی نہ تھی. اللہ اکبر، کیا بات ہے علی والے ابھی. ہمیشہ مسکراتے رہو، سلامت رہو. ذکر علی ابن ابی طالب، ہاتھ بلند کر کے حیدری یا علی ابن ابی طالب. آپ سلامت رہیں، مولا زندگی دراز فرمائے. کیونکہ میں نے تذکرہ اس گھر کا کرنا ہے جس گھر کے بچے بھی مصلی عبادت پہ دنیا میں آتے ہیں، جو تطہیر والی حویلی ہے، جو آل محمد کا مسکن ہے، جو آل محمد کا گھر ہے. اس وقت بھی علی کی اماں مصلی عبادت پہ بیٹھی تھی جب نماز کا حکم نازل ہی نہیں ہوا تھا. چونکہ تازہ 13 رجب گزرا ہے، عیدیں سال میں گزرتی زیادہ ہے، مگر اس عید کا تعلق فقط حلال ذاتوں کے ساتھ ہے، کیونکہ حلالیوں کا امام علی ابن ابی طالب خانہ خدا میں آیا ہے. اگر آپ توجہ سنبھال لو تو میں پہلا سطر، پہلا جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. جناب جبریل دروازے پہ کھڑا تھا، علی کی اماں نے دروازہ کھولا. جناب سیدہ نے پہچانا کہ دروازے پہ وہ کھڑا ہے جس کا انتظار آدم بھی کرتا رہا، جس کا انتظار نوح بھی کرتا رہا، جس کا انتظار ابراہیم بھی کرتا تھا. ہر بندے سے میں بات کرنے کا عادی نہیں. جس بندے کے سینے میں علی کی ولایت خون کی صحیح امانت کے ساتھ موجود ہے. جناب سیدہ نے دروازہ کھولا اور آنے والے جبریل سے سوال کیا، ابھی تک قرآن تو زمین پہ اترا نہیں ہے، ابھی تک ہمارے سردار نے اعلان رسالت تو کیا نہیں ہے، آپ کس وجہ سے ہمارے دروازے پہ آئے؟ ہر بندے کے ساتھ نہیں، علی والے سے مخاطب ہوں. جناب جبریل نے کہا اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں. خدا کہہ رہا ہے میں قادر ہونے کے باوجود جسم کی مجبوری رکھتا ہوں. اگر میرا جسم ہوتا میں تیرے استقبال میں خود مکے اتر آتا. اللہ اکبر. ہر ہاتھ بلند نہیں ہوتا نا، مقدر اللہ ہاتھ بلند ہوتا ہے علی ابن ابی طالب جیسے. اللہ اکبر، ہمیشہ سلامت رہے. علی والوں کی خیر ہو. بسم اللہ کریں. اگر میرا جسم ہوتا میں تیرے استقبال میں آج مکے خود اتر آتا. ایکسپریس نیوز تو میں سناونیاں نہیں، مذہب آل محمد سناونا میرا فریضہ ہے. اپنی مرضی سے آئی نہیں میری شہزادی، جناب ابو طالب کی حویلی چھوڑی، خانہ خدا کے قریب آئی. جو جانتا ہے جانتا، جو نہیں جانتا وہ آج کی مجلس میں جاننے. میں کوشش کرے سمجھو میرے وارے بندیاں دے ہاتھ لکارے چوبائر آ جا من. اللہ خیر کرے، ایڈی سردی کوئی نہیں، بول پوسو تو ویسے ہی موسم بہتر ہو جاسی. سیدہ آئی خانہ خدا کے قریب، 40 بندہ دیکھ رہا تھا یزید بن کانب کی سربراہی میں. میری شہزادی نے دونوں ہاتھ بلند کیے، لوگوں کو دکھائے، دونوں ہاتھ خانہ خدا کی دیوار پہ رکھے، بلا تشبیہ پاؤں کے دونوں انگوٹھے جدار کعبہ سے ملائے. جڑا بندہ میرے الپیا ویدہ جملہ اس کو ہدیہ پہ کردہ. میری شہزادی نے پاؤں کے دونوں انگوٹھے جدار کعبہ دیوار کعبہ سے ملائے. پھر میری شہزادی نے ترچھی نگاہ سے کعبے کے دروازے کو دیکھا، کعبے کے دروازے میں لگے ہوئے لوہے کو تالے کو دیکھا، کعبے کے دروازے کو دیکھا، دروازے میں لگے ہوئے لوہے کے تالے کو دیکھا. پھر میری شہزادی نے عامر بھائی جاننے بے آسمان نگاہیں بلند کر کے فرمایا، پروردگار تو بہتر جانتا ہے، اپنی مرضی سے میں آئی نہیں، تیرا رسول میرے دروازے پہ آیا تھا، مجھے دعوت دینے آیا تھا، تیری دعوت میں تیرے گھر کے دروازے پہ کھڑی ہوں. اور اللہ تو بہتر جانتا ہے میں اس خاندان سے تعلق ہی نہیں رکھتی جو تالا توڑ کے کسی کے گھر جائے. اللہ اکبر. مقدر اللہ ہاتھ بلند ہوتا ہے. ذکر علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ. آپ سلامت رہے، مولا زندگی دراز فرمائے. میں اس گھر سے تعلق ہی نہیں رکھتی جو تالا توڑ کے کسی کے گھر جائے. اگر بلایا ہے تو رستے کا انتظام بھی کر. میرا جان یا سپیکر چلا یا بند کر لا، انہیں تک نے میری آواز وہیں ٹر جاسی. میں نے آپ سمجھ نہیں آنی میں کیا پیا پڑھتا. اس کی آواز مائک ایک ہی آن کرو تاکہ پتہ چلے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. میری شہزادی خانہ خدا کے قریب آئی. توجہ میری جانب رکھیے گا. آپ سے زیادہ افراد میں تو میں نجف علی کے حرم میں مجلس پڑھا کرتا تھا. یہ آواز امانت ہے علی کے دروازے کی. پیر ساگر شاہ جی، لوگوں نے علی ابن ابی طالب کی ہر فضیلت کو چھپانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے علی ابن ابی طالب کے کعبہ میں آنے، کعبہ کے دیوار کے گرنے پہ بھی اعتراض کرنا شروع کیے. یہ اتفاق سے چلتے چلتے علی کی اماں خانہ خدا کے قریب آ گئی.
دیوار کمزور تھی گر گئی، عقل کا علاج کر، علی کی دشمنی میں اندھا ہو گیا ہے۔ میں نے اتفاق سے دیواریں گرتی دیکھی ہیں، پھر جڑتی نہیں دیکھی۔ اللہ اکبر، زبان علی والی ہوگی تو پھر بولے نا یار۔ میں نے اتفاق سے دیواریں گرتی دیکھی ہیں، پھر جڑتی نہیں دیکھی۔ کم از کم 186-87 ملک ہے اس وقت دنیا میں۔ صابر بھائی، ہر ملک کی کرنسی خرچ ہوئی ہے کہ علی کے نام کا معجزہ کعبہ سے مٹ جائے، مگر ان کو کیا خبر علی مٹنے کے لیے نہیں آیا۔ ان کو کیا خبر علی مٹنے کے لیے نہیں آیا۔ ہر بندے نال تے گالی نہیں جڑا مجلس کدی کدی بولنا ثواب سمجھدا ہے، انہوں میں 13 رجب دے جشن دا جملہ ہدیہ پیا کرتا۔ 186 ملکوں کی کرنسی خرچ ہو رہی ہے کہ کعبہ میں وہ لکیر مٹ جائے، کعبہ کی وہ دراڑ مٹ جائے۔ امریکہ کا ڈالر لگ رہا ہے، برطانیہ کا پاؤنڈ لگ رہا ہے، سعودیہ کا ریال لگ رہا ہے، برے صغیر کا روپیہ لگ رہا ہے۔ 186 ملکوں کی کرنسی مل کے جس علی کی لکیر نہیں مٹا سکتے، وہ علی کی غدیر مٹائیں گے۔ اللہ اکبر، حاضر بیٹھے تھے بولی نا یار، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عبادت کرے آجے مل کے ہاتھ بلند، حیدری ہمیشہ سلامت رہے، یہ نام تیری زبان پہ ہمیشہ سلامت رہے۔ جو علی کے نام کی لکیر نہیں مٹا سکتے، آپ سلامت رہے۔ جو علی کے نام کی لکیر نہیں مٹا سکے، وہ علی کے نام کی غدیر مٹائے گا۔ اور جو جانتا جانتا، جو نہیں جانتا، وہ بیٹے کی مجلس میں آج جانے۔ جب پہلی مرتبہ صابر بھائی بندہ علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ جاتا ہے نا، زندگی کی ساری عبادتیں ریاضتیں عامر بھائی ایک طرف، دروازہ علی کے پہلے سلام کی تڑپ ایک طرف۔ جب میں گیا تھا، جب پہلی مرتبہ گیا تھا، میں نے علی کے دروازے پہ سجدہ مودت ادا کیا، اور میرے ذہن میں سوال تھا، مولا ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، بڑی دور سے سفر کر کے تیرے دروازے پہ سجدہ کرنے آیا ہوں، سمجھ اس بات کی نہیں آئی، جب کعبہ میں پہلے دروازہ موجود تھا، اس دروازے کو استعمال نہ کر کے کعبہ کی دیوار چیر کے نیا دروازہ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ عجب نہیں کہ علی ابن ابی طالب کے وجہ اختر عباس میرے دروازے پہ علم کی خیرات مانگنے آیا ہے۔ تو اتنا بھی نہیں جانتا، میں علی خود اللہ کا دروازہ ہوں، اللہ کا دروازہ بندوں کے دروازے سے نہیں گزرتا۔ اللہ اکبر، سونیاں لگ دیاں زبانہ اگر علی دے نام کی صدا ذکر حسین دے چاہے۔ اللہ اکبر، میں خود اللہ کا دروازہ ہوں، اللہ کا دروازہ لوگوں کے دروازے سے نہیں گزرتا۔ تو جڑے دو چار ہون تک بھی نہیں نہ بولے، میں اگلے جملہ جو انہوں نے بھی شامل کرنا، کیونکہ مجلس شور شرابہ ڈالنے کا نام نہیں، علی کے قریب کرنے کا نام ہے۔ میری شہزادی آئی خانہ خدا کے قریب۔ پتھر اللہ کی ایسی مخلوق ہے، پتھر ہے مٹی کا جوہر، پتھر نوشین بھائی ایسی مخلوق ہے جس کی نہ آنکھیں ہیں، پتھر کے نہ کان ہیں، پتھر میں نہ شعور ہے، نہ پتھر میں زندگی ہے۔ لکھنؤ سے تو میں آیا نہیں، اسی سرزمین کا بیٹا ہوں، جسے تکلیف ہو میرے سے کتاب کا حوالہ مانگ سکتا ہے۔ مجھے اس طاقت کا نام بتا جس نے پتھر کی دیوار کو بتایا پھٹ جا باہر علی آیا۔ اللہ اکبر، مسکراہٹ سلامت رہے علی والے دے چہرہ تے۔ مجھے اس طاقت کا نام بتاؤ جس نے پتھر کی دیوار کو بتایا پھٹ جا باہر علی آیا۔ اور جنہوں پنجابی سمجھ آوے، دیواراں تروڑنا علی دے قبضے دا مضمون نہیں۔ او دیوار چاہے خدا دے گھر دی ہووے یا منافق دی قبر دی، کعبہ اکیلا تو تھا نہیں۔ ویسے بھی سعودی عرب کی حکومت اب بھی بڑا خرچ کرتی ہے کعبہ کی تزئین و آرائش پہ، ان کے مشینری میں طاقت ہی بڑی ہے۔ تیل نکلتا ہے غریب ملکوں کو بیچ کے، 162 روپے لیٹر ہو گیا، تیل بیچتے ہیں، پیسے بڑے ہیں سعودی عرب کی حکومت میں۔ چیلنج کرنے لگا ہوں آج اس مجلس اعظام میں کھڑے ہو کے، کیونکہ علی کے دروازے کا نوکر جب بھی بولتا ہے تول کے بولتا ہے، سوچ سمجھ کے بولتا ہے۔ بڑی طاقت ہے سعودی عرب کی مشینری میں۔ انہوں نے وہ مکان بھی گرایا جس میں محمد نازل ہوئے۔ میں مسلمانوں کو ان کے ضمیر کی عدالت میں کھڑا کرنے لگا ہوں۔ انہوں نے وہ مکان بھی گرایا جس میں بطول نازل ہوئی۔
انہوں نے وہ مکان بھی گرایا جس مکان میں مصلی عبادت پہ حسن مجتبیٰ نازل ہوئے. انہوں نے وہ مکان بھی گرایا جس میں حسین سید الشہداء نازل ہوئے. ہر بندہ آل محمد کے دروازے پہ نہ بول سکتا ہے، اس کی زبان میں نہ اتنی طہارت ہوتی ہے کہ وہ علی کے دروازے پہ بولے. جس زبان سے علی کے نام کی صدا نکل سکے، آپ کی مدد سے، سپیکر کی مدد سے آل محمد کے مذہب کے منہ پہ منہ رکھ کے کیمرے کی موجودگی میں کہنے لگا ہوں، تم نے وہ مکان بھی گرایا جس میں محمد نازل ہوا، تم نے وہ مکان بھی گرایا جس میں علی نازل ہوا، تم نے وہ مکان بھی گرایا جس میں حسن نازل ہوا، تم نے وہ مکان بھی گرایا جس میں حسین نازل ہوا. اگر تیرے بلڈوزر میں اتنی طاقت ہے، وہ مکان گرا جس میں علی نازل ہوا. اللہ اکبر. سونے لگتے ہیں ہاتھ اگر علی دے ذکر بلند ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ مکان گرا جس میں علی نازل ہوا. علی جس مکان میں اترا اس کی جانب منہ نہ کر، تیری نماز نہیں ہوتی. پھر اپنے آپ کو علی ابن ابی طالب کے مذہب کے دائرہ اختیار میں رکھ کے علی سوچنے چلا ہے. علی بشریت کی سمجھ میں آتا ہی نہیں. علی کو سمجھنے کے لیے علی سے بڑا ہونا ضروری ہے. علی اپنے سے چھوٹے کو سمجھ میں آتا ہی نہیں. علی کو سمجھے یا مصطفیٰ سمجھے، علی کو سمجھے یا پھر خدا سمجھے. آپ کو جو علی سمجھ آ گیا ہے، جناب مصطفیٰ ہیں یا خدا؟ پھر جس دروازے پہ سر جھکانے کا حکم ہے اس دروازے پہ سر جھکا. جو اس دروازے پہ سر جھکاتا جائے مثل سلمان ہو جائے گا. اور جو علی کا کھا کے علی کو غرائے وہ شیطان کا بچہ ہے، شیطان رہے گا. خانہ خدا کے اندر 3 دن اور 4 راتیں قیام فرمایا ہے علی ابن ابی طالب اور علی کی پاک اماں نے. یہ وہ فضیلت ہے بزرگوار محترم جو نہ علی سے پہلے کسی کو ملی، نہ علی کے بعد آج تک کسی کو ملے، اور بابا جی نہ آج کے بعد قیامت تک کسی کے مقدر میں یہ فضیلت ہوگی. مگر کیسا مزاج تھا، مگر کیسا مزاج تھا. جیسے علی ابن ابی طالب نے اپنے قدموں سے زمین کعبہ کو منور فرمایا، میری شہزادی فاطمہ بنت اسد روایت کرتی ہے کعبہ کا منظر بدل گیا، کعبہ کی چھت ہٹ گئی، علی کے چہرے سے نور نکلا جو خدا کے عرش سے ٹکرایا. پوری کائنات کے نوروں نے علی ابن ابی طالب کا طواف شروع کیا. علی نے 7 اعضاء سجدہ زمین پر رکھ کے خدا کا سجدہ شروع کیا. میں دوڑ کے ادھر سے آیا کہ نور کا حجاب آیا، میں دوڑ کے ادھر سے آیا کہ نور کا حجاب آیا، میں دوڑ کے تیسری طرف سے آیا کہ نور کا حجاب آیا، میں دوڑ کے چوتھی طرف سے آیا کہ نور کا حجاب آیا. چند لمحے کے لیے علی کی اماں کے سامنے سے علی چھپ گئے، علی نوری حجاب میں چھپ گئے. اس وقت جب حجاب ہٹا شہزادی نے دیکھا 7 اعضاء سجدہ زمین پہ رکھ کے علی ابن ابی طالب خدا کے سجدے میں تھا اور علی کی زبان سے تسبیح خدا جاری تھی. پھر فیصلہ کر، انسان کا بچہ بنا کر. جس علی کی آمد کی خبر علی کی اماں کو نہیں، پھر بازاری ماں کے بچے کو کیا پتا علی کیسے آیا. اللہ اکبر. ذرا ہاتھ بلند کری علی دے نام دا سلام ہے. جب علی کے آنے کی خبر، جب علی کی آمد کا طریقہ، دنیا میں کیسے آیا، نازل ہوا، پیدا ہوا کہ ظہور ہوا، جب اس ظرف کو اندازہ نہیں جس میں علی رہتا تھا. تیری اور میری حقیقت کیا ہے، ہماری بساط کیا ہے. اور میرے مذہب کے علماء ربانی جین نے لکھا کعبہ خالی نہیں تھا، کعبہ کے اندر یہ بار 360 بت رہتے تھے. بھائی صابر یہ 360 بت نہیں تھے، یہ 360 قبیلوں کے خدا تھے. لات کے ماننے والے لات کو سجدہ کرتے تھے، منات کے ماننے والے منات کو سجدہ کرتے تھے، عزا کے ماننے والے عزا کو سجدہ کرتے تھے. اور روایت میری شہزادی فاطمہ بنت اسد بھی ہے جیسے ہی علی ابن ابی طالب نے خدا کا سجدہ کیا کعبہ کا منظر بدل گیا. علی خدا کے سجدے میں تھا، وہ علی کے سجدے میں تھے. علی خدا کے سجدے میں تھا، وہ علی کے سجدے میں تھے. علی خدا کے سجدے میں تھا، وہ علی ابن ابی طالب کے سجدے میں تھے. میری شہزادی نے دائیں ہاتھ اٹھا کے علی ابن ابی طالب کی پشت مبارک پر رکھ کے فرمایا سجدت کل اسنام داخلہ فکیفہ بے کا خارجہ. اے میرے چاند بیٹے علی، ابھی تو ایک لمحے کے ہو، لوگوں کے خدا تیرے سجدے میں گر پڑے. اللہ جانے 16 رجب جب کعبہ سے باہر نکلو گے تیرے دشمنوں کا کیا ہوگا. اللہ اکبر. زندہ باد علی ابن ابی طالب دے دیوانے خدا دی قسم. ابھی تو ایک لمحے کے ہو، لوگوں کے خدا تیرے سجدے میں گر پڑے.
اب باہر نکلو گے تیرے دشمن کا کیا ہوگا؟ 3 دن کے بعد اسی مقام سے دوبارہ دیوار کعبہ شق ہوئی. پورے عرب میں 2 بڑے اجتماع علی کی وجہ سے اکٹھے ہوئے. 16 رجب لوگ تو علی ابن ابی طالب کے بابا کا ایمان تلاش کرتے پھر رہے ہیں. شیخ مفید علیہ رحمہ امام زمانہ سرکار جب شیخ مفید کو خط لکھتے تھے اوپر لکھتے تھے الاخی الاکبر، میرے بڑے بھائی. ہم ہر مولوی کے دشمن نہیں ہیں جس کی زبان سے علی کے خلاف نکلے، اس کے مخالف ہیں. انہوں نے ایمان ابو طالب پہ دلیل لکھی ہے کہ 3 دن جس کی زوجہ گھر میں نہیں تھی اور ابو طالب نے ڈھونڈی نہیں. لوگوں کے ذہن میں سوالیہ نشان تھے، عجیب منظر ہوا ہے، 3 دن سے بچہ بھی کعبے کے اندر ہے، اس کی والدہ بھی کعبے کے اندر ہے. 16 رجب کی صبح شہزادی کے ہاتھوں پہ پہلی مرتبہ زمانے کے سامنے علی آیا. اسی خالی کھلو ہی بیٹھے مسکرائے بیٹھے تھے، میں راضی کھلوتا. سرکار مصطفیٰ نے علی کو اپنے ہاتھوں پہ لیا. اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو ایک دن بچے کو سبق پڑھائے، اگلے دن کلاس میں آئے تو استاد سبق سنے، کل پڑھایا تھا آج سنا. اگر استاد پڑھائے نہیں اور بچے سے کہے سبق سنا تو بچہ بھی سوال استاد جی طبیعت تے ٹھیک ہے، سبق تو اسی پڑھایا نہیں تو سن دے کیوں؟ یہ اس مشیت کے کارخانے سے پڑھ کے آتے ہیں. ایک لمحے کے علی کو مصطفیٰ نے اٹھا کے فرمایا یا علی کچھ سناؤ گے؟ یا علی کچھ سناؤ گے؟ پہلی مرتبہ علی کی زبان سے علم نکلا. آئے میرا سردار کیا سناؤں؟ آدم کی کتاب سناؤں؟ نوح کا صحیفہ سناؤں؟ یا ابراہیم پہ نازل ہونے والے 30 صحیفے سناؤں؟ ہر نبی کی کتاب علی سناتے گئے، ہر نبی کی کتاب علی سناتے گئے، ہر نبی کی کتاب علی سناتے گئے. ہر بندے سے میں بات کرنے کا عادی نہیں جس بندے کے مذہب میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کل بھی واجب تھی، آج بھی واجب ہے اور زندگی کے آخری سانس تک واجب رہے گی. مجھے تعجب بھائی صاحب اس بات پہ نہیں ہے کہ علی نے آدم کی کتاب سنائی، نوح کی کتاب سنائی، ابراہیم کی کتاب سنائی. مجھے تعجب اس بات پہ ہے علی نے محمد کے ہاتھوں پہ وہ قرآن بھی سنایا جو ابھی نازل ہی نہیں ہوا. اللہ اکبر، زندہ باد علی ابن ابی طالب دے دیوانے. ذرا ہاتھ بند کر کے حیدری. علی نے وہ قرآن بھی سنایا جو ابھی نازل ہی نہیں ہوا تھا، کیونکہ یہ اس مشیت کے کارخانے سے پڑھ کے آتے ہیں. اور تیرا تو حق ہی نہیں ہے تو علی کی ولایت کے خلاف سوال کرے. میرے مذہب کی چھتری کے باہر بندہ کھڑا ہو نا، اپنے آپ کو شیعہ نہ کہتا ہو، وہ ولایت علی پہ سوال کرے تو بات سمجھ آتی ہے کہ یہ پوچھنا چاہتا ہے، یہ تجسس رکھتا ہے، یہ زندگی بہتر کرنا چاہتا ہے، یہ قبر آسان کرنا چاہتا ہے. تو کیسا شیعہ ہے؟ علی کا کھا کے علی کو بھونکنے چلا ہے. بولو جس کی زبان علی بولنے کے لیے خلق ہوئی ہے یار. اور میں صابر اپنی بات کرتا ہی نہیں، میری اوقات کیا ہے؟ میں مٹی کا ہوں، میں بشر ہوں، میری اوقات ہی نہیں. میں تم جیسا ہوں. اگر حسین علیہ السلام یہ اعزاز نہ دے ممبر پہ کھڑا ہونے کا، یا شاید میں تم جیسا بھی نہیں. بزرگ مجلس میں موجود ہیں، میں اپنی بات ہی نہیں کرتا، نہ دنیا کے کسی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب سے بات کرنے لگا ہوں. میں بابا جی حدیث رسول ثقلین سنانے لگا ہوں. اور اس بات کے بعد ولایت کے منکر کے پاس راستہ نہیں ہوگا کہ وہ علی کی ولایت کی دشمنی میں کس گلی کے راستے سے نکلے. چونکہ ہر زمانے میں علی کے دشمن موجود رہے، ہر زمانے میں علی کے دشمن موجود رہے. اور ایک مکرو رسول کے منبر کے سامنے مدینے کھڑا ہو گیا تھا. یا رسول اللہ آپ کے ساتھ ہم نے حج کیا، آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی. آپ نے کہا اپنے مال سے زکات دو، ہم نے ادا کی. آپ نے کہا خمس صدقات کہا کہ ہم نے ادا کیا. آپ کے کہنے پہ ہر اصول کو مانا، آپ کے کہنے پہ ہر فروغ کو مانا. مگر یہ کیسا انصاف ہے؟ کیا 2-4 دن کی تاخیر نہیں ہو سکتی تھی؟ آپ غدیر کے میدان میں گرمی میں کھڑے ہو کے، تپش کے مقام پہ کھڑے ہو کے آپ نے علی ابن ابی طالب کا ہاتھ بلند کر کے پوری ثقلین کا مولا بنا دیا. کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا آپ مدینے آ جاتے یا مسجد نبوی میں منبر سج جاتا، علی ابن ابی طالب کا ہاتھ بلند کر کے آپ علی کی ولایت کو واجب کر دیتے؟ محمد مصطفیٰ نے فرمایا محمد ہونے کے باوجود یہ میری مجبوری ہے. لو لم ابلغ ولایت علی لحبط عمل
زندگی کے عمل ختم ہو جاتے پھر تو بھی شیعہ رہے، جیسا علی کے بغیر محمد کے عمل پورے نہیں، تیری نماز کیسے پوری ہے؟ اللہ اکبر، آپ سلامت رہیں۔ نعرے تو پتہ لگے جاگتے بیٹھے ہیں یا سائیں گے ہیں ذکر علی ہے۔ دنیا کے ہر رشتے کا تعلق قبر سے باہر ہے۔ جس کو بڑے اہتمام کے ساتھ نکاح کر کے لایا ہے، 40 دن بعد تیرے حق سے آزاد ہے، جہاں چاہے مسلمان کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ بچے ماشاءاللہ آج دے بڑے ہی قابل نے، ابا کا کفن میلا نہیں ہوتا، جائیداد کے تنازع شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے ذات مشاہدے کی بات ہے، میں آپ کی مٹی کا بیٹا ہوں، خیر خواہی کرنا چاہ رہا ہوں میں تیری۔ میں نے قریبی رشتہ داروں کی زبان سے سنا ہے، اگر 1 گھنٹہ جنازہ لیٹ، جلدی کرو جی کسی اور بھی کو کام کرنا ہوتا۔ خدا کے فرشتے معصوم ہے، رشوت نہیں لیتے۔ بینک بیلنس کا کام قبر میں ہے کوئی نہیں۔ اس رشتے کے سارے علی چھوڑنے چلا ہے جو قبر کے باہر ختم ہو رہے ہیں۔ جتنا بڑا امیر ہوگا، جتنا بڑا امیر ہوگا، علی فرماتے ہیں ہر بندے کا نصیب اس زمانے میں اس کے قد کے برابر ہے۔ اتنا ٹکڑا قبر کا ملے گا جتنا اس کا قد ہے، قد سے بڑی قبر ممکن ہی نہیں ہے۔ بزرگوار محترم، بجلی ایجاد کرنے والا بندہ مر جائے اپنی قبر میں روشنی کے لیے، ہوا کے لیے سوئی کے برابر سوراخ نہیں رکھ سکتا۔ 4 لمحے کی زندگی ہے، ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جائے گی۔ یاد رکھنا علی کو مان کے مرنا، ورنہ قبر میں لگ خبر جائے گی۔ جا کے قبر میں لیٹو گے نا، جا کے قبر میں لیٹو گے، دنیا کا رشتہ ختم ہو جائے گا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ پیسے، نہ بینک بیلنس، نہ MP S رشتہ داری، نہ MNA کا تعلق، دنیا کا کوئی تعلق قبر میں نہیں چلے گا۔ آپ مسکرا دو، میں آپ کی نوکری کر کے مطمئن کھڑا ہوں۔ اس وقت جب شاہ نجف 11 امام بیٹوں کی کرسیوں سمیت تیری قبر میں آئیں گے اور جنت ایک ہوگی، رستے 2 کھل جائیں گے، جنت ایک ہوگی، دروازے 2 کھل جائیں گے۔ علی کا عاشق اٹھ کے علی سے پوچھے گا مولا جنت تو ایک ہے، رستے 2 کیوں؟ علی مسکرا کے کہے گا ایک میری ولایت کی وجہ سے، دوسرا میرے دشمن پہ لعنت کرنے کی وجہ سے۔ ہمیشہ آباد رمین علی والے، ہاتھ کسی دا محتاج نہ ہوئے، جڑا ذکر علی دی زینت رستے بلند ہو گیا۔ یاد رکھنا قبر کے اندر ولایت آل محمد کو اپنے کفن میں سجا کے جانا۔ اس فریب کی دنیا میں کسی بندے بشر کے چکر میں آ کے علی سے مت ٹکرانا۔ بسم اللہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ آپ سلامت رہیں۔ نماز رہ جائے، نماز شریعت میں قضا ہے۔ نماز رہ جائے، نماز شریعت میں قضا ہے۔ مجلس میں بزرگ موجود ہیں، میرے لیے دعا کریں گے، میرے لیے اتنا کافی ہے۔ نماز رہ جائے، نماز قضا ہے۔ اگر مسکرا پاؤ اس تو بہتر جملہ کم از کم توڑے پتر دی ذاکرج کوئی نہیں۔ نماز رہ جائے تو قضا ہے، علی رہ جائے تو جہنم کی سزا ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی ماتمی بغیر نماز پڑھے مر جائے، بڑے بیٹے کی گردن پہ واجب ہے اس کے نام کی قضا نمازیں پڑھے۔ جے پتر بدبخت ہوئے تو مولوی پیسے لے کے بھی پڑھ دیں دن۔ میں مذاق نہیں کر رہا، میں اجارے کی نماز کی بات کر رہا ہوں، شریعت کا فیصلہ ہے۔ اولاد پیسے دے کے نماز مولوی صاحب سے پڑھائے، بچہ مدرسے میں کھڑے ہو کے اس کے باپ کے نام کی نماز پڑھے گا، نماز یہاں پڑھ جائے گی، ثواب قبر میں پہنچا جائے گا۔ روزہ رہ گیا، مولوی صاحب پیسے لے کے روزہ رکھیں گے، ثواب قبر میں پہنچے گا۔ زکوٰۃ رہ گئی، اولاد ادا کر دے گی، ثواب قبر میں پہنچ جائے گا۔ حج کیے بغیر مر گیا اور حج واجب تھا، حج اس کی جگہ پہ کوئی بدل کے طور پہ کرے گا، اس کا ثواب قبر میں پہنچے گا۔ انگریزی زبان میں تو میں بات کر نہیں رہا کہ میرے علاقے کو سمجھ نہ آ جائے، دنیا کے ہر عمل کی جزا سزا کا طریقہ دنیا سے جا سکتا ہے، مگر کفن کی 4 دیواری میں علی اپنا چلے گا۔ علی خود سجا کے جانا پڑے گا، عقیدہ اپنا بچا کے جانا پڑے گا۔ میں بسم اللہ کروں، ہمیشہ آباد و شاد رہیں علی ابن ابی طالب کے دیوانے۔
علی کی ولایت کو بچانے کے لیے وہ شہزادی گھر سے چلی ہے۔ مالک آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ اپنی مرضی سے آپ نے ذکر فضائل سنا ہے، جبر کسی پہ نہیں، مگر جتنی دیر مصائب آل محمد پڑھا جائے۔ عام تو ہے نہیں آنسو، اس آنسو کو لینے کے لیے محمد کی بیٹی رومال لے کے مردوں کے مجمع میں آ جاتی ہے۔ اللہ آپ کی ہائے قبول فرمائے، اللہ آپ کے آنسو کو آپ کی قبر میں آپ کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ شکریہ ادا کرتی ہے محمد کی زخمی بیٹی، تیری مہربانی، تو نے میرے حسین کے زخموں کا علاج مہیا کیا۔ دعا دے کے جاتی ہے، اللہ ہر مومن کو ایسا رزق عطا فرما۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کی تائید میں جملہ کہہ دیتا ہوں، اللہ کی کائنات کی پہلی شہزادی ہے زینب عالیہ، جو 9 بھائیوں کے قاتلوں سے پوچھ رہی تھی تیری اجازت ہو تو میں حسین کو رو لوں۔ علمان علمان مرحبا عزاداری شبیر کرنے والا، زیادہ نہیں، مقتل کا 4-5 منٹ کا ایک ٹکڑا تاکہ تکمیل عزا ہو جائے۔ اللہ میرے بھائیوں کی صف عزا قبول فرمائے۔ کل دن گزرا ہے اس شہزادی کا، بھائی صابر حسین کو لگے 9 گھنٹے حسین کو اسلام بچاتے، اس کو لگ گئے 36 بازار شبیر بچاتے۔ کائنات عالم کی پہلی شہزادی ہے جس نے حسین کے بعد لوہے کی ہتھ کڑیاں پہنی۔ یکم شعبان کو اتری، تیری اور میری سکت کتنی ہے، 5-10 منٹ ہم رو سکتے ہیں تسلسل کے ساتھ، اس کے بعد ہائے پہ انسان کا اختیار ہوتا ہے، آنسو پہ اختیار نہیں ہوتا۔ یہ جب سے آئی ہے ہائے حسین کا ماتم کرتے آئی۔ میں مسائب مقتل کا پڑھنے کا عادی ہوں، یکم شعبان المعظم 5 ہجری اس مخدومہ کائنات کا یوم ظہور ہے۔ زخمی بطول کے ہاتھوں پہ زخمی ہونے والی شہزادی آئی۔ صابر بھائی، جب بھی کسی کے ہاں کوئی بچہ صحت مند پیدا ہوتا ہے، صحت مند بچے کی علامت ہے وہ روتا ہے۔ بچہ گھر میں روتا ہے، پورا گھر مسکراتا ہے۔ یہ کوئی ایسی مصائب والی شہزادی آئی، یہ روئی تو سارا گھر رویا۔ اللہ آپ کی ہائے قبول فرمائے، جس بندے کے مذہب میں حسین علیہ السلام کے مذہب پہ رونا ماتم کرنا ثواب ہے۔ مسجد میں رسول معظم کو اطلاع پہنچی، رسول خدا علی ابن ابی طالب کی پہلی شہزادی زینب عالیہ دنیا میں آ گئی۔ رسالت ماب قدم اٹھاتے اٹھاتے اس صحن کی جانب چلے جس صحن میں جنت کے پارچے میں زینب عالیہ موجود تھی۔ محمد مصطفیٰ نے ہاتھ بڑھائے، جس بندے کو عربی زبان بھی سمجھ آئے اور وہ رو سکے، چونکہ اس کے اندر اتنا درد ہے، تیری جو بھی زبان ہو تجھے عربی سمجھ آئے گی۔ رسول نے ہاتھوں پہ اٹھایا اور میری شہزادی کی زبان پہ ماتم دی، ہائے او میرا تسا حسین، ہائے او اکبر کا مظلوم بابا حسین۔ جس بندے کے ہاتھ کی لکیروں پہ شبیر کا ماتمی ہونا لکھا ہے، رسول نے ایک لمحے کی زینب کو اٹھایا اور فرمایا اس کو دی یا ام المصائب۔ مرحبا مرحبا مرحبا، جو سینہ شبیر کے ماتم کے لیے خلق ہوا ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں چپ کر جا دکھوں کی ماں زینب، چپ کر جا دکھوں کی ماں زینب۔ سیدزادہ منبر پہ موجود ہے، سید کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر روایت پڑھنے لگا ہوں۔ رسول نے چپ کروایا، زینب نے چپ نہیں کی۔ اتنی دیر میں عامر بھائی ولایت کے امیر علی کا قدم گھر میں آیا۔ علی ابن ابی طالب نے منظر دیکھا، کہیں فاطمہ ماتم کر رہی تھی، کہاں محمد ماتم کر رہا تھا۔ علی نے ید اللہ ہاتھ بڑھائے، اپنے ہاتھوں پہ زینب عالیہ کو اٹھایا۔ جس بندے کو جملہ سمجھ آ گیا وہ قبر میں ماتم کرے گا۔ علی نے ہاتھوں پہ اٹھا کے فرمایا اس کو دی یا کعبۃ الرضایا، چپ کر جا دکھوں کا کعبہ زینب۔ اللمان اللمان مرحبا، جس کی زبان یا حسین کہنے کی عادت ہے، چپ کر جا دکھوں کا کعبہ زینب۔
چپ کر جا دکھوں کا کعبہ زینب جس کی آنکھ ابھی تک خشک ہے، میں جملہ مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ علی نے چپ کروایا، زینب نے چپ نہیں کی۔ اتنی دیر میں کائنات کا تیسرا امیر حسن بادشاہ آیا۔ حسن بادشاہ نے اپنے ہاتھوں پہ ایک لمحے کی زینب کو اٹھایا اور فرمایا چپ کر جا، حسن چپ کروانے آیا ہے۔ میری شہزادی نے چپ نہیں کیا، یا امام حسن نے جملہ بدلا، فرمایا اگر آپ نے چپ نہ کی میرے جنازے سے تیر کون نکالے گا؟ اللہ مان میں تو ماتمی واسطے عبادت واسطے کھڑا پڑتا۔ سادات کے گھر کی، سادات کی حویلی میں سیدہ کے آنے کے بعد امام بارگاہ کی شکل بن گئی۔ کہیں محمد رو رہا ہے، کہیں علی رو رہا ہے، کہیں حسن رو رہا ہے۔ ماں تو پہلے سے رو رہی تھی، اور امیروں کی حویلی میں غریب کا قدم آیا۔ حسین نے دیکھا کر کے کسی دیوار کے ساتھ محمد رو رہا تھا، کسی دیوار کے ساتھ ولایت کا امیر رو رہا تھا، کہیں حسن کے ہائے حسین کا ماتم کی صدا تھی۔ حسین نے سارے گھر کا منظر دیکھا، ایک طرف دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، پھر فضا سے پوچھا اماں آئی تو میرے حصے کی بہن ہے، یہ سارا گھر ماتم کیوں کر رہا ہے؟ رو کے کہتی ہے جب سے تیری بہن آئی ہے اس نے سارے گھر کو رلایا ہے۔ حسین نے ہاتھ باندھ کے پوچھا دیکھنا کوئی نبوت کا امیر ہے، کوئی ولایت کا امیر ہے، امیروں کو کیا پتا غریبوں کو چپ کیسے؟ اللہ مان جو کرلا سکتا ہے حسین کی غربت میں۔ امیروں کو کیا پتا غریبوں کو چپ کیسے کرواتے ہیں۔ آنے والی بھی غریب ہے، میں بھی کربلا کا غریب ہوں۔ حسین قریب آئے، حسین نے اپنے ہاتھوں پہ عالیہ کو اٹھایا، عالیہ کے کان پہ حسین نے منہ رکھا، فرمایا اسکتی ہاں انا حسین، چپ کر تجھے کربلا کا غریب چپ کروانے آیا ہے۔ میری شہزادی نے چپ نہیں کیا، یا حسین نے فرمایا اگر تو چپ نہیں کرتی میں کربلا سے تیرا حصہ مٹا دوں۔ کربلا کے حصے کو ختم کرنے کی باری آئی، بند آنکھیں کھل گئی، ہائے حسین کا ماتم رک گیا۔ عالیہ کہتی ہے حسین کربلا کا کہہ کے چپ کروایا ہے، مگر زینب کا ادھار ہے، اور شام کا بازار